नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 188 तक हमने तफसीर पढ़ ली है, जिसके अंदर पिछली आयतों में हमने सहरी और इफ्तार के मसाइल पढ़े कि एक रोज़ा कब से कब तक मुकम्मल करना है। फिर उसके बाद एतिकाफ़ के मसाइल पढ़े और एतिकाफ में क्या चीज़ें जायज़ हैं, क्या चीज़ें नहीं जायज़ हैं, उसके ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बताया। फिर उसके बाद जो है रिश्वत लेने देने और झूठे मुकदमे के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने अहकाम बयान किए कि आपस में एक दूसरे का माल जो है बातिल तरीके पर ना खाओ, और वला तुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और मुकदमा झूठा मुकदमा जो है अपने झूठा मुकदमा लेकर हाकिमों के पास जाने से मना किया था, ताकि उसके जरिए कोई एक फरीक जो है किसी दूसरे का माल खाए। इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो झूठा मुकदमा बनाना एक दूसरे के ऊपर, और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इससे तौबा करनी चाहिए। अब यहाँ से चांद के मसाइल शुरू हो रहे हैं। ठीक है, यानी रमजान के रोजे की इब्तिदा और रमजान का इख्तिताम यानी ईद की शुरुआत, ये चांद देखने से पता चलती है। तो चांद के मसाइल भी अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यसअलूनका अनिल अहिल्ला। यसअलूनका, आपसे सवाल करते हैं। किससे सवाल करते हैं? या मोहम्मदु, ये इसके अंदर महजूफ है। या हरफ निदा, मोहम्मद जो है ये मुनादा बनेगा, और इसके ऊपर रफा यानी पेश इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये वाहिद है इस्म, दूसरा ये मारिफा भी है। ठीक है, तो या मोहम्मदु पढ़ेंगे इसे। यस अलूनक अनिल अहिल्ला। अहिल्ला ये जमा है हिलाल की। हिलाल नए चांद को कहते हैं। ठीक है, इसकी शान नुज़ूल ये है कि हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चांद के बढ़ने और घटने में क्या हिकमत है? यानी कि हम देखते हैं कि पहली तारीख से लेकर जो है 15 तारीख तक चांद बढ़ता बढ़ता जाता है। फिर उसके बाद चांद के शेप जो है साइज बिल्कुल कम कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये शेप उसका चेंज क्यों होता रहता है, इसकी शक्लें क्यों बदलती रहती हैं? इसे जो है ऐसा क्यों नहीं होता कि ये सूरज की तरह एक ही सूरत पे रहे? क्योंकि सूरज की शक्ल बिल्कुल नहीं बदलती। तो अब ये सवाल जो था, ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है साइंटिफिक तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पेस में होने वाली तब्दीलियां, जमीन की गर्दिश और चांद की गर्दिश वगैरह जो है ऑर्बिट में जिस तरह से ये घूमते हैं, और तो इसके इस चीज का असर उस पर होता है। ठीक है ना? अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है अंदाज जवाब देने का कितना प्यारा है कि लोगों की अक्लों के मुताबिक कलाम किया जाता है। तो उन्होंने सवाल वो किया जिसका जवाब वो समझ नहीं सकते थे, यानी उसका जवाब तो साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट था, और उस जमाने में साइंस ने उतनी तरक्की नहीं की थी कि उसका जवाब दिया जा सके, तो उनको एक्चुअल रीजन, उसका फिनोमिना समझ में आए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उन्हें वो जवाब दिया जिसकी उन्हें जरूरत थी, जिसे वो समझ सकते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे लोग चांद के मुतालिक सवाल करते हैं। ठीक है, तो आप अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल, आप उनसे फरमा दीजिए, हिया मवाक़ीतु लिन्नास, ये लोगों के लिए औकात का तयन करने के लिए है। मवाक़ीत ये जमा है मीक़ात की। ठीक है ना? यानी कि ये सीगा आला है एक्चुअली, यानी वो चीज जिसके जरिए वक्त को जाना जाए उसे मीकात कहते हैं। ठीक है, तो हिया मवाक़ीत, मवाक़ीत जमा है मीकात की। ठीक है, यानी कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक आले की तरह बना दिया है, जिसके जरिए
تم اوقات معلوم کر سکتے ہو، ٹائمنگ ڈیٹس معلوم کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو تفسیر دیکھیں اس کے اندر، یعلمون بہا، اچھا اوپر کی عبارت کا ہم نے ترجمہ نہیں کیا، یسألونک عن الاہلہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، جمع ہلال، یہ ہلال کی جمع ہے، لما تبدو دقیقتاً، کہ یہ کیوں جو ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، ثم تزید، پھر وہ زیادہ ہوتے جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، حتی تمتلی نوراً، یہاں تک کہ وہ مکمل نورانی یعنی کہ منور ہو جاتا ہے، چاند جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ثم تعود کما بدت، پھر اس کے بعد وہ ویسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی شروعات ہوئی تھی، یعنی واپس چھوٹا ہو جاتا ہے، وَلَا تَكُونُ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ كَالشَّمْسِ، اور وہ ایک حالت پر نہیں رہتا جیسے کہ سورج ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا سوال تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا، قُلْ لَهُمْ، آپ فرما دیجئے، هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے اوقات کا معیار ہے، یعنی تاریخیں معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کی اس طرح مختلف شکلوں کو بنایا ہے۔ یعلمون بہا، اوقات، اوقات کون کون سے اوقات معلوم پڑتے ہیں جس کے ذریعے؟ فرماتے یعلمون بہا اوقات زرعہم، جس کے ذریعے تمہاری زراعت کے احکام معلوم پڑتے ہیں، زراعت کے اوقات یعنی کہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں اور زراعت کے لیے جو ہے مختلف قسم کے ایگریمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کی فصل پکنے وغیرہ کے اوقات ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا تم کیلکولیٹ کر سکتے ہو۔ اسی طرح فرمایا زراعت کے لیے ہو گیا، پھر اس کے بعد کیا فرمایا، کہاں گیا، ہاں، وَمَتَاجِرِهِمْ، اور تمہاری تجارت کے مسائل بھی جو ہوتے ہیں اس کی تاریخیں، آپ نے کوئی اگریمنٹ کر لیا بزنس کے اندر، تو اس زمانے میں تو کیلنڈر اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے ہم لوگ آج ڈیٹس ڈیسائیڈ کرتے، تو منتھس اینڈ ڈیٹس اس طرح ڈیسائیڈ کرنے کے لیے پھر کیا ہو گیا، یہ تمہارے لیے سہولت کر دی اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، وعدت نسائہم، اور عورتوں کی جو مسائل ہوتے ہیں، مخصوص مسائل ہوتے ہیں منتھلی پیریڈز کے، تو وہ بھی کاؤنٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مواقیت بنایا ہے، وَصِيَامِهِمْ، اور تمہارے روزوں کے متعلق، وَإِفْطَارِهِمْ، اور تمہاری جو ہے روزے چھوڑنے سے مراد یہاں عید کے مسائل، ٹھیک ہے، تو آپ کا رمضان شروع کب ہوگا، کب ختم ہوگا، اسی طرح عورتوں کے مسائل کب شروع ہوں گے، ڈیٹس کب ختم ہوں گے، یہ ساروں میں اعتبار یاد رکھے چاند کی تاریخوں کا ہے۔ انگلش جب تاریخیں ہیں جو آپ اس کے متعلق دیکھتے ہیں اپنے عیسوی کیلنڈر، تو اس کے متعلق اس کے حساب سے شرعی احکام جاری نہیں ہوتے، یاد رکھیں، یعنی اگر کسی کی عدت کے مسائل ہیں، جیسے کہ کسی کا طلاق ہو گیا اور وہ کسی کا شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ عدت گزار رہی ہے، تو وہ عدت کے جو دن بھی گنے گی وہ کس اعتبار سے گنے گی، چاند کی تاریخوں کے حساب سے۔ اسی طرح آپ جو جیسے کہ پریگننسی ہوتی ہے اس کے بھی جو دن گنے جاتے ہیں وہ چاند کی تاریخوں کے حساب سے، آپس میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں چاند کی تاریخوں کے حساب سے، رمضان کے روزے اور عیدوں کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ سارے چاند کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوگوں، چاند کی مختلف شکلوں کا یہ بدلنا، یہ اصل میں تمہارے لیے کیلکولیشن کے لیے، وقت کا تعین کرنے کے لیے، وقت ٹائمنگ کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہم نے تمہاری سہولت کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں اب جواب دیکھیں، سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چینجز کیوں ہوتے ہیں چاند میں، لیکن جواب کیا دیا، جس کی انہیں ضرورت تھی، جس سے انہیں فائدہ ہو سکتا ہے، فرمایا کہ یہ کس لیے ہوتا ہے وہ بتایا، کیسے ہوتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کیسے ہوتا ہے، یہ شکلیں کیسے بدلتی ہیں، تو کیسے کا جواب نہیں دیا بلکہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح شکلیں بدلی اس کا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، فرمایا قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ فرما دیجئے کہ لوگوں کے لیے مواقیت ہیں اور حج کے لیے، حج کے بھی احکام جو آپ معلوم کریں گے، حج کے ایام وغیرہ،
تو یہ سارے جو ہیں چاند کی تاریخوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ عطف علی الناسی، یہ والحج کے اوپر زیر کیوں آیا؟ یہ عطف ہے ناس کے اوپر، کیونکہ ناس کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں لام جارہ داخل ہے تو اس لیے مجرور ہے. للناسی ہو گیا، اس پر مجرور ہے. اور واو کیا کرتا ہے؟ پچھلے والے اسم پر جو اعراب ہے وہ اگلے والے پر فارورڈ کر دیتا ہے. تو للناسی والحج اس لیے فرما عطف علی الناسی، اس کا عطف جو ہے ناس کے اوپر ہے. یعلم بها وقتہ، یعنی کہ اس کے ذریعے اس کے ذریعے جو ہے وقت معلوم کیا جاتا ہے. اب اس کی وجہ سمجھیں کہ فرمایا فلو استمرت علی حالت لم يعرف ذلك، کہ اگر وہ ایک ہی وقت پر قائم رہتا، یعنی چاند ایک ہی حالت پر رہتا، تو پھر تو تمہیں یہ ساری چیزیں معلوم ہی نہیں پڑتی. یعنی روزہ کب شروع ہونے والا ہے، رمضان کب شروع ہو رہا ہے، اور عید کب شروع ہونے والی ہے، یہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا. یہ سارے احکامات جو شریعت کے ٹائمنگ کے متعلق ہیں وہ سارے کے سارے چاند کی حالتوں پر مبنی ہے. اب یہاں سے نیا مضمون شروع، چاند کے تعلق سے بس اتنا ہی بیان کیا کہ چاند کا فائدہ کیا ہے، اس کی شکلوں کا. اس کے ذریعے احکام شریعہ میں وقت کا تعین کیا جا سکتا ہے، ڈیٹس معلوم کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ چاند کے تعلق سے چاند کی شکلیں جو بدلتی ہیں اس کا اعتبار کیسے کیا جائے گا، اس کی تفصیلی احکام جو ہے فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. یعنی کہ جب عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو تو اس کی گواہی کیسی طلب کی جائے گی، دو عادل گواہ لانے، ان کی گواہی کی ضرورت ہوتی ہے. تو قاضی شہر پھر اعلان کرے گا. وہ ساری چیزیں جو ہے آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے تفصیلاً. ٹھیک ہے. یہاں اس کو چھیڑنا مناسب نہیں. اگلے مضمون کی طرف اگلی آیت میں دیکھیں وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ، اس کی پیٹھ سے آؤ. ظہور ظہرن کی جمع ہے، ظہرن پیٹھ کو کہتے ہیں. بیوت بیتن کی جمع ہے. ٹھیک ہے. بیت گھر کو کہتے ہیں. تو لیس البر، بر نیکی کو کہتے ہیں. لیس البر، اور نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا، کہ تم آؤ البیوتا گھروں میں من ظہورہا اس کے پیچھے سے. ٹھیک ہے. اب اس کی شان نزول سمجھ لیں کہ دور جاہلیت میں جب لوگ حج کا احرام باندھتے تھے تو جب اگر انہیں اپنے گھر جانے کی ضرورت پڑتی کسی وجہ سے تو وہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ گھر کے پیچھے دیوار میں سوراخ کر کے داخل ہوتے تھے، دیوار توڑ کر داخل ہوتے تھے، سامنے سے داخل نہیں ہوتے تھے. اور اسے وہ نیکی سمجھتے تھے. یعنی کہ ہم نے احرام پہن لیا ہے، اب ہم جو ہے گھر کے اندر دروازے سے داخل نہیں ہوں گے، ہاں لیکن اس کے پیچھے سے داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس جاہلی رسم کو فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، تم اپنے گمان میں اسے نیکی سمجھ رہے ہو، یہ بےہودہ قسم کی بات ہے. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ یہ مؤنث کی بیوت کی طرف، کہ تم اس کی پیٹھ سے آؤ، اس کے پیچھے سے آؤ. ٹھیک ہے. یہ بیوت جب جمع ہو جاتی ہے تو جمع بتاویل جماعت واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اسی لیے واحد کی ضمیر کو لوٹایا جا سکتا ہے جمع کی طرف. حالانکہ عموماً آپ قاعدہ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اسم واحد ہو تو ضمیر واحد کی لوٹائی جائے گی، اگر اسم جمع ہو تو جمع والی ضمیر لوٹائی جائے گی، تثنیہ ہو تو تثنیہ والی. ٹھیک ہے. لیکن اگر جمع ہو، غیر ذوی العقول کی جمع ہو، تو اس کے لیے واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں اس کے پیچھے سے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. فی الاحرامی، حالت احرام میں. اور کس طرح داخل ہوتے تھے؟ بِأَن تَنْقُبُوا فِيهَا نَقْبًا، وہ کیا کرتے تھے؟ نقب لگاتے تھے اپنی دیواروں میں، یعنی کہ دیواروں کو توڑتے تھے، اس میں سوراخ کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر داخل ہوتے تھے. تدخلوا منه وتخرجون وتتركوا الباب وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، وہ کیا کرتے تھے؟
تدخلون تدخلون منہ، اس سوراخ سے داخل ہوتے ہیں، وتخرجون، اور پھر اسی سے باہر نکلتے ہیں، وتترک الباب، اور دروازے کو چھوڑ دیتے تھے، ترک کر دیتے تھے، وکانوا یفعلون ذلك، اور وہ ایسا کرتے تھے دور جاہلت میں، وَيَزْعَمُونَهُ بِرًّا، اور اسے وہ نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے اس بات کا رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم دروازے کی جگہ پیچھے سے دیوار توڑ کر داخل ہو رہے ہو، بالکل یہ نیکی نہیں ہے۔ تو نیکی کیا ہے پھر؟ فرمایا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی تو تقوی ہے، لیکن ولیکن یعنی لیکن نیکی تو یہ ہے کہ من اتقا، جس نے تقوی اختیار کیا، تقوی ہی اصل نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولیکن البر، البر سے یہاں ذل بر مراد ہے، یعنی کہ نیکی کرنے والا، تو اصل نیک آدمی تو وہ ہے جو متقی ہے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا ہے، بترک مخالفت ہی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے سے ڈرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو اللہ فرما رہا ہے، ادب سکھایا جا رہا ہے کہ یہ چوروں کی طرح دیواریں توڑ کر پیچھے اپنے گھروں میں داخل نہ ہو۔ ادب تو یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ، تم آؤ گھروں میں، من أَبْوَابِهَا، اس کے دروازوں سے، ٹھیک ہے، یعنی حالت احرام میں اگر داخل بھی ہونا پڑے تو تم کیسے داخل ہونا؟ دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ بڑی ہی جامع آیت ہے جو آداب سکھاتی ہے، ڈسپلن سکھاتی ہے، ایٹیکیٹ سکھاتی ہے۔ شریعت جو دین اسلام ہے، یہ صرف عبادات نہیں سکھاتا، البتہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم تو اس کو فالو کرنا یہ عبادت ہی ہے، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے جو آداب سکھلائے، اور سنت میں بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کے آداب سکھائے ہیں، ڈسپلن سکھائے، ایٹیکیٹس، کھانے کے ایٹیکیٹس، بیٹھنے کے ایٹیکیٹس، سونے کے، ٹوائلٹ باتھ روم کے، لوگوں سے بات چیت کرنے کے، ملاقات کرنے کے، سلام کرنے کے، راستے پر چلنے کے، مجلس میں بیٹھنے کے، تو بہت سارے ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، ڈسپلنس ہیں، ٹھیک ہے، بعض قرآن میں ہیں، بعض احادیث میں آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کا مجموعہ دین ہے۔ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بلکہ اچھے اخلاق اور آداب بھی دین کا حصہ ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، یہ اس کی بہت اچھی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھروں میں کہاں سے داخل ہونا؟ دروازے سے داخل ہونا، ٹھیک ہے، دروازے سے داخل ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ہی ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، تفلحون ای تفوزون، ٹھیک ہے، یعنی کہ تمہیں کامیابی ملے۔ اچھا، اب اگلی آیت آ رہی ہے، یہ میدان جنگ اور جہاد کے متعلق ہے، جس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس کی شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے کعبے کی طرف نکلے، ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب یہ کون سی بات ہے؟ 6 ہجری کی بات ہے، ہجرت کر کے چھٹا سال چل رہا تھا، تو چھٹے سال میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو لے کر مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے نکلے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر پہنچنے سے پہلے مقام حدیبیہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کی جماعت کو روک دیا گیا، اور کفار نے ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو بیت اللہ شریف کے پاس کعبہ میں داخل ہونے نہیں دے سکتے، عمرہ کرنے کے لیے آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جو ہے اگلے سال آئیں، اس سال تو ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس بار اجازت دے دی تو لوگوں کو لگے گا کہ ہم مشرکین مکہ جو ہیں مغلوب ہو گئے مسلمانوں سے، اور ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ یہ بات ہو، تو آپ تمام کے تمام واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں، تو اگلے سال جو ہے ہم آپ کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، یعنی مسجد الحرام کو خالی کر دیں گے، تب آپ نے عمرہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان
اور کفار کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، ایگریمنٹ ہوا تھا، صلح حدیبیہ جسے کہا جاتا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ تو یہ اس وقت کے اس سے ریلیٹڈ یہ آیت ہے۔ تو فرمایا وَلَمَّا صُدَّ، کہ وَلَمَّا صُدَّ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ صدّ یصد کا معنی ہوتا ہے روکنا، صدّ یہ فعل مجہول ہے، یعنی روک دیا گیا۔ عن البیتی، یہاں بیت سے مراد کون سا بیت مراد ہے؟ بیت اللہ مراد ہے، یعنی بیت اللہ سے روک دیا گیا۔ عام الحدیبیتی، حدیبیہ کے سال۔ وصالح الکفار، اور کفار نے اس پر صلح کر لی کہ ان یعود العام القابل، کہ آپ اگلے سال لوٹیں۔ ویخلو لہو مکہ ثلاثۃ ایام، اور خالی کر دیا جائے گا۔ ہاں کیا لکھا ہے دیکھیں، ہاں وَيَخْلُو لَهُ مَكَّةَ، اور ان کے لیے مکہ کو خالی کر دیا جائے گا، ثلاثۃ ایام 3 دنوں کے لیے۔ وَتَجَهَّزَ لِعُمْرَةِ الْقَضَاءِ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمرۃ القضاء کے لیے بعد میں آئے۔ وَخَافُوا أَلَّا تَفِيَ قُرَيْشٌ وَيُقَاتِلُوهُمْ وَكَرِهَ الْمُسْلِمُونَ قِتَالَهُمْ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ نَزَلَ۔ اب جب یہ عمرۃ القضاء کے لیے اگلے سال یعنی 7 ہجری کو آئے، تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر ہم اس طرح آئیں گے، مکہ میں حالت احرام میں ہوں گے، اور حالت احرام میں تو کسی کو مارا نہیں جا سکتا، اور مسجد الحرام امن والی جگہ ہے، وہاں بھی کسی کو مارا نہیں جا سکتا۔ اگر کفار قریش ہم سے قتال کریں، ہم سے لڑیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ اس طرح سے لڑنا، ان سے قتال کرنا، تو یہ ناپسندیدہ تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ یہ بلد الحرام ہے، مسجد الحرام ہے، شہر الحرام ہے، جگہ بھی مقدس ہے، مہینہ بھی مقدس ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ جواب لما ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ٹھیک ہے، کہ تم اللہ رب العزت کی راہ میں، اللہ کی راہ میں قتال کرو، ای لِعِلَاءِ دِینِهِ، یعنی دین کی سربلندی کی خاطر قتال کرو۔ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ بہت اہم ہے، یعنی ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑے، یعنی کفار، یعنی اگر وہ تم سے نہ لڑے تو تمہیں لڑنا نہیں چاہیے۔ تم حالت احرام میں ہو، جب تم مکہ میں داخل ہو، تو اگر وہ کفار تم پر حملہ کریں گے تو تم اپنے دفاع میں جوابی حملہ کر سکتے ہو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور آگے یہ بھی بہت اہم کلمہ ہے کہ فرمایا اور تم حد سے نہ بڑھ جانا، ٹھیک ہے۔ حد سے نہ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا عَلَيْهِمْ بِالْإِبْتِدَاءِ بِالْقِتَالِ، یعنی کہ قتال کی ابتدا تم نے نہیں کرنی ہے، یہ حد سے گزر جانا ہوا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ جن سے قتال کرنا جائز نہیں ہے، ان سے قتال نہیں کرنا، یعنی بچوں سے، عورتوں سے، بوڑھوں سے، ضعیفوں سے، بیماروں سے جو جنگ میں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی لڑنا نہیں ہے، انہیں قتل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ورنہ تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، تو تم زیادتی نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے گزر جانے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ المعتدین المتجاوزین، یعنی کہ المتجاوزین، یعنی جو تجاوز کرنے والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ان سے انہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ ما حد لہم، ٹھیک ہے، جو حد ان کے لیے بیان کی گئی اس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ خیال رکھیں اس بات کا۔ اس کے اندر اب یہ آیت جو ہے، عموماً جتنے بھی نان مسلم ہوتے ہیں، عموماً آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ یہ آیت کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کریں گے، اور اس کا لفظی ترجمہ لوگوں کے سامنے لا کر یہ کہیں گے کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم کافروں کے ساتھ لڑو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، کہ تم جو ہے کافروں سے لڑو، تو یہ لڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو
आयत का बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करें। अल्लाह फरमा रहा है कि अगर तुम्हारे लिए ऐसा सिनारियो आ गया कि लड़ने के अलावा, तुम्हारे दिफा करने के अलावा तुम्हारा कोई चारा नहीं, सामने वाला आकर जो है तुमको मार रहा हो, तो तुमने मार नहीं खानी है, बल्कि अपना दिफा करना है। इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन की हिफाजत के लिए तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है। फरमाया वक़ातिलू फी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़े। ठीक है। वला तअतदू, और उसमें भी तुमको हद से आगे नहीं बढ़ना है, अपनी हद में रहना है। ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने जो हुदूद बयान की, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन हुदूद को तुमने मेंटेन करना है, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत तो हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ठीक है। ये इस बात का सबूत है कि शरीयत जो है किसी पर जुल्म ज्यादती को पसंद नहीं करती, हत्ता कि जंग के मामले में भी। और तरीका शरई ये है। अच्छा, ये आयत जो है ये मनसूख हो गई सूरे बारात की आयत में। सूरे बारात की अगली आयत आगे देखें, वहाजा मनसूखुन बि आयती बराअतिन। सूरे बारात यानी सूरे तौबा की जो आयत है, सूरह तौबा की आयत है, उस आयत से ये आयत मनसूख हो चुकी है। इस आयत में क्या फरमाया गया कि तुम लड़ना नहीं है अगर वो नहीं लड़ते हैं तो। ठीक है। लेकिन सूरह तौबा की आयत में क्या फरमाया, वक्तुलूहुम हैसु सकीफ्तुमूहुम, तुम जहां कहीं भी कुफ्फार को पाओ उन्हें कत्ल कर दो। ठीक है। चाहे वो हिल में हो या हरम में हो। अब ये जो चीज बयान की गई, ये आयत नासिख कहलाएगी और ये मनसूख। अब इस आयत को भी आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया जाता है कि देखो, कुरान में लिखा हुआ है कि जहां कहीं भी काफिर तुम्हें नजर आए उसे मारकर खत्म कर दो। हालांकि इसका माना ऐसा है ही नहीं। अल्लाह फरमा रहा है कि जंग की नौबत आ गई, तुम मैदान जंग में खड़े हो, अब तुमने किसी से डरना नहीं है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है, अल्लाह की नुसरत तुम्हारे साथ है। तो तुम जहां कहीं भी कुफ्फार को मैदान जंग में देखोगे तो तुमने उनसे लड़ना है। ठीक है। यानी पीठ फेर कर भागना नहीं है मैदान जंग से, तुम्हें लड़ते रहना है। तो ये उसका कंटेक्स्ट है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट। अब मुझे बताएं, अगर इसका माना वही लिया जाए जो काफिर लेते हैं, मुशरिकीन लेते हैं, तो इसका क्या माना होगा, जहां कहीं काफिर नजर आए कत्ल कर दो, तो क्या आप पड़ोसियों को भी मार देंगे, शहर में जितने भी लोग हैं सबको मारते फिरेंगे। ये तो एक बेहुदा सी नॉनसेंस सी बात है जिसका तसव्वुर कोई भी नहीं कर सकता। तो जिस बात का इल्जाम वो हम पर लगाते हैं वो खुद भी जानते हैं कि इस पर, अच्छा, किसी ने इस पर अमल देखा है, किसी मुसलमान ने ऐसा किया हो? कोई मुसलमान जो है गुमान भी नहीं कर सकता इस तरह करने का। ठीक है। तो इस तरह से आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश किया जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है। ठीक है। अब ये जो तरीका क्या है, फिर शरई तरीका ये है, बाद में जो मनसूख हो गया मैंने बताया। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि जब मुसलमानों की हुकूमत को अल्लाह ने वुसाअत अता की, इस्लाम के हुदूद फैले, तो उस वक्त क्या हुआ, तो तरीका ये बतलाया गया कि जाके तुमने डायरेक्ट किसी पर भी हमला नहीं करना है, बल्कि सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत पेश करनी है। अगर वो इस्लाम की दावत पर लब्बैक कहें, कबूल कर लें तो बेहतर, फिर तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। अगर वो इस्लाम कबूल नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उनसे जजिया तलब किया जाएगा। यानी कि मुसलमानों की हुकूमत के अंदर कुफ्फार अगर अमन व अमान से रहना चाहें तो वो टैक्स देकर रह सकते हैं, उसे जिजिया कहते हैं। अगर वो जिजिये पर भी राजी नहीं होंगे तो फिर उनसे किताल किया जाएगा, जंग की जाएगी। क्योंकि ये लोग फितना बर्पा करने वाले हैं, अमन को खराब करने वाले हैं, ना इस्लाम कबूल करने वाले हैं, ना ही मुसलमानों के साथ अमन के साथ ये लोग रहना चाह रहे हैं, बल्कि लड़ना चाह रहे हैं। तो जब वो लोग लड़ना चाह रहे हैं तो फिर उनसे लड़ना पड़ेगा। ठीक है। जिस तरह के हमारे मुल्क में भी जो है अमन और अमान कायम करने के लिए क्या किया जाता है, सरहदों की हिफाजत की जाती है। अगर सरहद पर आदमी को ये कहा जाए, फौजी को ये कहा जाए कि भाई तुमने जो है ना किसी को भी नहीं मारना है, तो फिर वो सरहद की हिफाजत कैसा करेगा। बल्कि बाज़ाब्ता आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो ये तीनों फौजों के सरबराह कमांडर क्या कहेंगे,
جب جنگ ہوگی تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، ایک کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، یوں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آرمی میں ہیں وغیرہ آپ دیکھیں، انہیں جوش دلایا جاتا ہے کہ بابا جنگ میں تم نے بالکل بزدلی نہیں دکھانی ہے، بہادری دکھانا ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ بولتے ہیں تو کیا اس وقت انہیں یاد نہیں آتا جو الزام ہم پر ڈالتے ہیں؟ حالانکہ بات ایسی ہی ہوتی ہے کہ جو کمانڈر ہوتا ہے اور جو فوج کا ذمہ دار ہوتا ہے، جب جنگ کے حالات ہوتے ہیں تو وہ اپنی فوج کو اس لیے تیار کرے گا ہی تاکہ وہ دشمنوں سے لڑے اور اپنا دفاع کر سکے۔ اگر وہ ایسا نہ کریں بلکہ سارے دشمنوں کو چھوڑ دیں تو پھر کیا کریں گے؟ پورا فتنہ فساد پھیلا دیں گے وہ لوگ، مال کو لوٹیں گے، عزتوں کو لوٹیں گے، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو قتل کر دیں گے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، یعنی میدان جنگ میں جب تم لڑ رہے ہو تو اس وقت پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ بہادری کا اظہار کرنا ہے، اور جہاں کہیں کفار نظر آئے انہیں قتل کرنا ہے۔ یہ آیت ناسخ بنے گی اور یہ والی منسوخ بنے گی اس اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ ورنہ ورنہ اگر یہ جو میں نے پہلی والی صورت بتائی تو پھر اس اعتبار سے تو پھر وہ منسوخ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُكُمْ، اور انہیں نکالو، وَأَخْرِجُوهُم، اور انہیں نکالو، من حیث اخرجوکم، جس طرح سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ اب یہ آیت اسی آیت کا کنٹینیوٹی میں حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ کہ تم انہیں جو ہے شہر مکہ سے شہر بدر کر دو جس طرح سے انہوں نے تم سب کو نکال دیا تھا، یعنی کفار کو تم نے مکے سے خالی کرا دینا ہے تاکہ کوئی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے، فتنہ فساد کرنے والا نہ بنے۔ ان لوگوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا تھا اور مجبوراً تمہیں حبشہ اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی تھی، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تو تم انہیں نکالو جس طرح سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ وَقَدْ فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامُ الْفَتْحِ، اور یہ اس پر عمل کیا گیا جب فتح مکہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ فتح مکہ کے وقت جو ہے یہ معاملہ ہوا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور جو فتنہ فساد ہے وہ قتل سے بھی برا ہے۔ اور یہاں فتنے سے مراد الشرک منہم، جو یہ شرک کر رہے ہیں اور فتنہ پھیلا رہے ہیں شرک کا، تو یہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ لہم فی الحرم والاحرام الذی استعظمتموہ، یعنی کہ کفار جو ہے مکہ میں جو ہے مکہ کی تعظیم کرتے تھے اور ذی الحجہ کی تعظیم کرتے تھے اور کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، لیکن جو ہے قتال کرنے کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ لوگوں سے مسلمانوں کو مارنا پسند کرتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو تم تعظیم کر کے حالت احرام کی اور حرم کی تعظیم کو تم جو ہے اس کا اتنا لحاظ رکھتے ہو، لیکن جو تم شرک کر رہے ہو یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے؟ اور تم اس کا لحاظ نہیں رکھتے، یعنی بڑے جرم کو چھوٹا سمجھتے ہو اور چھوٹی سی عبادت کو تم بڑا سمجھنے لگتے ہو۔ اس کا لحاظ رکھتے ہو احرام کا، لیکن حرمت مسلم کا لحاظ نہیں رکھتے، انسانی خون کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں سبق سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ فرما کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ فساد کرنا یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے قتال نہ کرو مسجد حرام کے پاس، یعنی حرم حالت جو حرم کے حدود ہیں، حرم کے اندر جنگ نہیں کی جا سکتی، فرمایا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، یعنی جب تک کہ حدود حرم میں وہ تم سے نہ لڑے تم ان سے نہیں لڑنا۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے لڑے، فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان سے لڑنا، ٹھیک ہے؟ تم بھی ان سے قتال کرو۔ وَفِي قِرَاءَةٍ بِلَا أَلِفٍ، تو بغیر الف کے بھی پڑھا گیا ہے قرأت میں، فی الافعال ثلاثہ کذالک، اسی طرح، یعنی کہ یہ قتل اور جو اخراج ہے یہ اللہ فرماتا ہے کذالک جزاء الکافرین، یہ بدلہ ہے کافروں، ٹھیک ہے؟ یہیں پہ ختم کرتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔